अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड अडॉप्शन डे के हवाले से। पूरी दुनिया में सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो एक खूबसूरत से घर के, एक शफीक माँ बाप के और खानदान के मुंतजर हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कई कदगने हैं और दुनिया के कई ममालिक ने और रियासतों ने तो इसके ऊपर बड़ा काम किया। इस पर कानूनी चाराजोई हुई है और रियासत खुद अपनी कौम के तमाम बच्चे, अगर उनके कफील मौजूद नहीं है, अगर उनके गार्डियंस नहीं है, तो वो उनकी जिम्मेदारी लेती है। बट व्हाट डज इट मीन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? दुनिया के, अगर हम आबादी की मुनासबत से बात करें तो 5वां बड़ा मुल्क और एक ऐसा मुल्क जहां पे एक बड़ी कसीर तादाद है बच्चों की। आपकी आबादी का 70% से ज्यादा हिस्सा 30 साल की उम्र से कम है और उससे भी ज्यादा हिस्सा अगर आप उसके विदिन भी देखें तो बच्चों पर मुश्तमिल है। लेकिन क्या हम इन बच्चों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए सही कवानीन बना पा रहे हैं? और खुसूसन जिनके कफील, गार्डियंस या वालिदैन मौजूद नहीं हैं, उनको पालने का, उनको अडॉप्ट करने का क्या तरीका है और इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स, रुकावटें या अनएथिकल प्रैक्टिसेस मौजूद हैं? आइए जरा इसका जायजा लेते हैं आज वर्ल्ड अडॉप्शन डे के हवाले से। जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसकी कानूनी एंगल है उसको देखने के लिए और उसको हमारे साथ डिस्कस करने के लिए एडवोकेट दानिश सुमरो साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं सारिम भाई। सारिम बर्नी भाई का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, यकीनन सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और इनके इदारे में भी उनका एक अपना सेट ऑफ रूल्स है। अपनी प्रैक्टिस के जरिए इन्होंने क्या अंदाजे लगाए हैं और क्या प्रैक्टिसेस माशरे में देख रहे हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। शुक्रिया सारिम भाई फॉर मेकिंग टाइम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आमना अलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं और यकीनन इसका जो एक नफ्सियाती पहलू है, एक बच्चे के लिए कितना बड़ा कल्चरल शॉक होता है, चाहे वो अपने घर से या किसी अदारे से एक घर में आता है, कितना वो वल्नरेबल फील करता है और कॉमन स्टेजेस क्या हैं। यानी आप उसको अपनाना भी चाहते हैं, उसको एक तहफ़्फ़ुज़ देना भी चाहते हैं, बट हाउ शुड यू अप्रोच द मैटर? सो लेट्स टेक इट अप। सबसे पहले अगर आमना इसी सवाल से शुरुआत करूं, हैरत की बात मुझे ये लगती है कि हमारे यहाँ कई खानदान, कई अडॉप्टिंग पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो 2 साल से कम उम्र बच्चा बिल्कुल इन्फेंसी में लेके आ जाए। क्या फर्क पड़ता है एक इन्फेंट को अडॉप्ट करने बनिस्बत एक टॉडलर को अडॉप्ट करने के? टॉडलर्स भी अडॉप्ट तो हो ही जाते हैं, तो फर्क क्या होता है दोनों की साइकी में? तो यूजुअली हम ये इसलिए देखते हैं इस तरह, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा बच्चा उनको लगता है छोटा है, उतना ज्यादा उसके पास मेमोरी उस जगह की जहाँ वो रह रहा है या जो उसके साथ हुआ है कुछ कोई भी इंसिडेंट, वो कम होगी। जबकि ऐसा रिसर्च नहीं कहती। रिसर्च कहती है कि जिस तरह जो मिडिल एज, इसीलिए कहते हैं अडॉप्शन की, वैसे और ये पता भी होना बच्चे को कि मैं अडॉप्टेड हूँ या उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, ये पता हो जानी चाहिए 4-5 साल तक, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस जो आगे आने वाले हैं, जो एज के साथ बहुत ज्यादा हम देखते हैं, उससे वेल अवेयर रहे। हमारे पास सिर्फ ये रीजन होता है कि माँ बाप समझते हैं वो मोल्ड आराम से हो जाएगा, उसके पास ज्यादा मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हमें अपना लेगा। यस, सबसे ज्यादा होता है हमें अपना लेगा, हमें ही अपना वालिद और वालिदा समझेगा। और जब हम अडॉप्शन की बात करते हैं तो इट इज नेवर अबाउट कि वो किसको अपनाएगा, इट इज अबाउट वो कहाँ बिलोंग करेगा, क्योंकि आपने उसकी बिलोंगिंग ले ली है और उन बच्चों के पास यूजुअली बिलोंगिंग नहीं होती, तो दे वुड लुक फॉर समथिंग जो कि जहाँ वो बिलोंग कर सकें। तो ये चीज इसीलिए हम कहते हैं जब पेरेंटिंग की बात आती है, आप नॉर्मल पेरेंटिंग की टेक्निक्स उन बच्चों पे नहीं अप्लाई कर सकते। आपको ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, आपको ज्यादा विजिलेंट होना पड़ता है कि आप, शायद ये वाली बात होती है सिद्रा, जब बच्चे को पता होता है कि ये मेरे माँ बाप हैं और वो 4 बुरी बातें बोल दें तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो। और अब आपने बच्चे को बता दिया है कि तुम अडॉप्टेड हो, और अगर आपका एक्स्ट्रा डिफिकल्ट बिहेवियर है उनके साथ, ये कभी भी ट्रांसलेट ठीक नहीं होता और ये डिविएंट की तरफ चले जाता है। अच्छा, ये इस बात पे हम जरूर पिक करेंगे, लेकिन सारिम भाई एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि हमने बड़ी ड्रामे, नॉवल, कहानियां इस पे बनते हुए देखी है कि जब एक बच्चे को पता चलता है कि वो अपने असल माँ बाप नहीं बल्कि अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ रहता है, तो एक क्यूरोसिटी, एक इंसानी फितरत है कि वो जानना चाहता है कि मेरे असल माँ बाप कहाँ हैं, उनके साथ क्या बीती थी, वो मेरा घर कौन सा था। ये हकीकत में भी आपने देखा है ऐसे ही होता है? बिल्कुल, हकीकत क्या, बिल्कुल अभी रिसेंटली वाकया आपको बताऊं, एक बच्ची जो ट्रेन में हरिपुर से फैमिली आ रही थी और लाहौर के करीब जब कहीं पहुंचे तो उसको वो मिली, पिंडी या लाहौर के करीब कहीं पहुंचे थे ट्रेन में, तो एक शख्स बच्ची लेकर के चढ़ा जिसकी उम्र कुछ 7-8 माह थी। तो उन्हें शक हुआ, उन्होंने सवाल जवाब शुरू किए, कोई बातचीत शुरू की, तो घबराया और वो बच्ची उनके पास छोड़ करके चला गया वो।
پھر اس کو ڈھونڈا, پولیس میں کمپلین کی, کچھ نہیں پتا چلا. وہ بچی وہاں سے ٹرین چلتی رہی اور وہ کراچی پہنچ گئے. وہ جب وہ شادی شدہ ہو گئی, بچے ہو گئے اس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئی ہے. کہنے لگی کہ میں سنتی تھی پر گھر والے سمجھاتے تھے, پھر میں سکون سے بیٹھ جاتی تھی, لیکن اب میں کیونکہ اپنی لائف میں آ گئی ہوں, شادی شدہ, بچے, سب کچھ, تو گھر والوں نے بولا ہاں وہ باتیں ٹھیک تھی اور اس طریقے سے تم ملی تھی ہمیں. وہ اتنی بےتاب ہے, میں آپ کو میسیجز بھی ذہن میں نہیں تھا, اور میں سب آپ کو دکھاتا کس طریقے سے میسیجز کرتی رہی ہے, کسی طرح ڈھونڈے. ابھی ہم نے فیس بک پہ بھی اپنے اس کو ڈالا ہے, ایک آدھ چینل سے بھی چلوایا اس کو, کہ کسی طریقے سے اس کے پیرنٹس مل جائیں. اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, بہت پیاری بچی ہے, پڑھی لکھی, اور اس وقت 28 یا 29 سال عمر ہے اس کی, اور صرف یہ ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میرے پیرنٹس ہیں کون, کہ میں ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بھی میرا حدود حربہ کیا ہے, میں کس خاندان سے بلونگ کرتی ہوں, اور وہ تڑپ رہی ہوں. میں تو ٹھیک ہے تڑپ تو رہی ہوں کہ دیکھ لوں کون ہے, لیکن ایک ان کو تڑپ ہوگی کہ میں ان سے مسنگ ہوں. تو اس نے تو دیکھا ہی نہیں, اس کو تو کچھ یاد ہی نہیں ہے. تو یہ ایک فطرتی عمل ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تکلیف دہ چیزیں اس کے اندر کہاں پیدا ہوتی ہیں, جب آپ لینے کے بعد اس بچے کو دھتکارتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں, یا آپ نہیں بتانا چاہ رہے اور آپ کے رشتہ دار اس کے کانوں میں جو ہے نا وہ آوازیں مارے جا رہے ہیں, تکلیفیں یہ پیدا کرتی ہیں. اچھا, ایک اور بڑا اہم اس پہ چھوٹا سا سوال میں آپ سے کروں گی, پھر ایک کالر سے بات کرنی ہے مجھے یہ بتائیں دانش کہ کیا پاکستان کا قانون, دنیا بھر میں بھی اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ اگر 2 یا 3 بچے پیچھے رہ جائیں جو کہ حقیقتاً بائی ڈیفالٹ بہن بھائی ہیں, سبلنگز ہیں, اصل سبلنگز ہیں, سگے سبلنگز ہیں, کیا قوانین یہ کہتے ہیں کہ ان کو اڈاپشن کے ذریعے الگ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ بائی ڈیفالٹ وہ تو آپ کا بلڈ ریلیٹو ہے نا, اور ہمارے یہاں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی پابندی ہے, اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ جڑواں بچے ہیں ان کو الگ الگ خاندان اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوتی ہے ہمارے؟ اچھا, ہمارے یہاں قانون جو ہے وہ گارجین شپ کا ہے جی, کہ وہ گارجین شپ سرٹیفکیٹ ہم کورٹ سے ایشو کرواتے ہیں, اور اس چیز میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ 2 اگر سبلنگز ہیں تو ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. قانون صرف اور عدالتیں اور ہمارے جج صاحبان صرف اور صرف بچے کی ویلفیئر دیکھتے ہیں. صحیح. ایون سارے فیملی میٹرز میں بچے کی صرف اور صرف ویلفیئر دیکھی جاتی ہے. اگر وہ اچھا پل سکتا ہے وہاں پہ, اس کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے, تو وہ جو بایولوجیکل پیرنٹس ہیں ان کے NOCs کے ساتھ, کورٹ میں ایفیڈیوٹس کے ساتھ جو ان کی کسٹڈی دی جاتی ہیں. لیکن پوری دنیا میں آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ ویلفیئر کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ایک اصل سگا جو بھی آپ کا سبلنگ ہے, کیونکہ جیسے بھی سارم بھائی کہہ رہے تھے, بےتابی ہمیشہ رہتی ہے کہ میری شروعات کہاں پہ تھی, میری کہانی کہاں سے شروع ہوئی, میں کس خاندان میں پیدا ہوا. تو اب لوگ یہ مانتے ہیں دنیا بھر میں کہ ان کو الگ کرنا یہ ظلم کے اوپر ایک دوسرا ظلم کرنا ہوگا. بہرحال جی, اس پہ ہم بات کریں گے, آپ بھی اپنی رائے دیجیے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم سرزا جی, میں نور العین فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اور آپ اور آپ کا شو اور آج نیوز کی جو نشریات ہے وہ ہمیشہ سے ہی مجھے پسند رہی ہے. آپ کا جو شو کی خاص بات ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے ایک منفرد ٹاپک لے کے آتے ہیں, اور وہ ٹاپک ہماری سوسائٹی میں اس کو ڈسکس کرنا یہاں میڈیا پہ بہت زیادہ ضروری ہے, اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کی کمپلیمنٹس کا. نور العین جی, آج ورلڈ اڈاپشن ڈے ہے. پاکستان میں اس کے اوپر کئی مختلف قسم کی آراء موجود ہیں, کچھ لوگ اس کے حامی ہیں, کچھ لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ جی, سب سے پہلے تو سارم بھائی کو اور سمرو بھائی جان کو میرا سلام, السلام علیکم. اور میں تو بہت بڑی, جسے کہتے ہیں بہت بڑی فین ہوں سارم بڑنی صاحب کی. جی, اور مجھے بڑا شوق ہے ان سے ملنے کا بھی. میں یہ بتاؤں کہ یہ بہت اچھا ٹاپک ہے ایڈاپٹیشن ڈے کا جو آپ نے یہ رکھا ہے. وہ کپلز جو ہیں, وہ جوڑے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, وہ بچوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح, پراپرلی ایک لیگل وے سے. ایبسلیوٹلی, ہم اس کی لیگیلٹی اور قانونی کارروائی کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. دانش نے آلریڈی اس کی وضاحت کی ہے کہ اڈاپشن نہیں, پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کو گارڈین شپ مل سکتی ہے. ان دونوں میں کیا تفریق ہے یہ ہم آپ سے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. اور دوسرا یہ کہ اڈاپٹ کرنے والوں کی خواہشیں کیا ہوتی ہیں, کیا یہ صرف بے اولاد جوڑے ہیں, کیونکہ دنیا بھر میں آپ کو یہ ٹرینڈز بھی نظر آئیں گے کہ
people adopt anyways, उनकी अपनी औलाद भी मौजूद हो तब भी वो समझते हैं कि उनकी एक समाजी जिम्मेदारी है अडॉप्ट करना. और दूसरा ये कि क्या अडॉप्शन के वक्त लोगों की ख्वाहिश एक बेटे को अडॉप्ट करने की होती है ज्यादा या बेटी को अडॉप्ट करने की होती है. इस पर बात करते हैं जी. और अडॉप्शन और गार्डियनशिप में क्या है, इसकी कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, और सबसे बढ़कर ये कि जो पाकिस्तानी निजात हमारे बहन और भाई बैरून मुल्क मुकीम हैं, अगर वो पाकिस्तान से बच्चा अडॉप्ट करना चाहें तो उसकी क्या कार्रवाई होती है. दानिश, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूंगी. जी अच्छा, यहाँ से अगर कोई बच्चा अडॉप्ट किया जाता है उसमें यही चीज होती है कि गार्जियनशिप सर्टिफिकेट जो है वो बनता है कोर्ट के थ्रू, और कुछ इदारे हैं जो कि नॉमिनेट हो गए हैं, जिस तरह सालिम साहब का है, ईदी फाउंडेशन है, तो इनके थ्रू और इनके अपने भी कवानीन है. ये लोग उन कपल को बच्चा नहीं देते जिनकी शादी को 3 साल ना हुए हैं. उसके अलावा कोई उनको अगर अपनी प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं दे रहा, दे मेक श्योर कि वो बच्चा जो है यहाँ से सेफ हैंड्स में ही जाएगा. सही. और जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट में सिंपल सा प्रोसीजर है. आप कोर्ट जो है वो पब्लिकेशन करती हैं, आप एक केस पहले फाइल करते हैं, कोर्ट पब्लिकेशन करती है कि जिस बच्चे का इस पे अगर कोई बच्चे पे कोई दावा करना चाह रहे हैं कि लाइक ये उसका बच्चा है, तो पब्लिकेशन के थ्रू उस गार्जियनशिप सर्टिफिकेट को रोका जाता है. ठीक है. और कोर्ट अलाउ कर देती हैं कि वो बच्चा जो है वो आउट ऑफ कंट्री भी जा सके. जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, अगर उनका पता होता है तो उनके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं कोर्ट में. उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन होता है. और जो हम पहले से एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि कोई क्यूरोसिटी जो होती है कि जी मेरे कौन से पेरेंट्स होंगे, क्या होगा, तो इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है. दानिश, मैं सवाल करना चाहिए, फाइल में ही उनके नो ऑब्जेक्शन होते हैं पेरेंट्स. अब मैं इसी हवाले से एक सवाल करना चाहती थी. जो आपने कहा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरफ से लगता है. दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये पेरेंट्स जो बच्चा अपना अडॉप्शन के लिए दे रहे होते हैं या गार्डियनशिप के लिए दे रहे होते हैं, वो अपनी अनोनिमिटी का क्लॉज भी साइन करते हैं कि हम बच्चे पे कभी क्लेम नहीं करेंगे, बच्चा अगर ढूंढता हुआ भी आएगा तो उसको नहीं बताया जाएगा. इदारे भी ऐसे क्लॉजेस को साइन करते हैं. क्या पाकिस्तान में इस हवाले से कोई कानून है? नहीं जी, पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं, क्योंकि हमारा एक मुस्लिम माशरा है. मुस्लिम माशरे में हम अपने फादर के नाम से बल्दियत से जाने जाते हैं, और इस चीज को हमें छुपा नहीं सकते. और इसको छुपाना इज एन ऑफेंस. आपने अपनी प्रैक्टिस में कभी ये देखा है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने गार्डियनशिप के बाद कभी कोई क्लेम किया हो, या लेटर ऑन, पहले तो हम ये तस्वुर करके चल रहे हैं ना कि जी जो अब शख्स भी अपना बच्चा अडॉप्शन के लिए दे रहा है उसके पास वो मीन्स ही नहीं है कि उस बच्चे को बड़ा कर सके. कई दफा बहन भाइयों में एक भाई है जो समझता है मैं अपनी बे औलाद बहन को अपना बेटा दे सकता हूं, तो लेटर ऑन कोई विरासत के मामले में इस बेटे ने अपने बायोलॉजिकल फादर की जायदाद पे क्लेम किया हो, ऐसे कोई आपने सिनेरियोस देखे हैं? ऐसा बहुत हो रहा है यहाँ पे. एक्चुअली जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जायदाद में क्लेम मांगते हैं, और जो उनका हक है उनको मिलता भी है. और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोर्ट में ये जो एक चीज चल रही है गार्जियनशिप के थ्रू, मैं इसको अडॉप्शन नहीं कहूंगा क्योंकि हम इसको प्रॉपर गार्जियनशिप के जुमरे में ही लेते हैं. यहाँ पे थोड़ी सी मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं. वो गरीब पेरेंट्स जो कि पैसों की लालच में भी, मैं कहूंगा, हमें अफसोस होता है ये चीज बोलते हुए भी, ऊपर देखते हैं हम ये चीजें कि वो अपने बच्चों को जो है वो बेच रहे हैं एक तरह से. जी, एक तरह से बेच रहे हैं, और एक तरह से मैं ये भी कहूंगा कि मजबूर भी हैं. वो अपने बच्चों को पाल भी नहीं पा रहे, अपने बाकी बच्चों को भी नहीं पाल रहे, तो इस तरह वो थोड़ी बहुत लालच में आ जाते हैं. और कोर्ट भी जो है वो वेलफेयर देख रहा होता है बच्चों की. अगर वो अच्छा पल सकते हैं और एक अच्छा माहौल मिल सकता है उनको, कोर्ट मेक श्योर कि वो जो जिस पेरेंट की तरफ जा रहे हैं. देखिए, वेलफेयर के हवाले से अगर मैं इंडिया के अभी हालिया सरोगेसी के कवानीन को देखती हूँ कि अगर आप किसी की मदद करना चाहें बे औलाद जोड़े की, तो आप वॉलंटरली एक सरोगेट मदर बन सकती हैं. लेकिन अगर पैसे का कोई लेन देन हुआ तो इसका मतलब है कि इसको आपने कमर्शियल एक्टिविटी बना दिया, और उसके लिए बाकायदा कानून है, इसकी रोकथाम होती है. अगर आप अपने बच्चे की वेलफेयर के लिए उसकी गार्डियनशिप किसी और को देना चाहें क्योंकि आप उसको पाल नहीं पा रहे, तो उसका कानून होना चाहिए. लेकिन हमें कर्ब करना चाहिए किसी भी तरह के मनी एक्सचेंज को, जो कि हम वैसे तो एथिकली समझते हैं, लेकिन सारिम भाई कोई कानून नहीं है मेरे ख्याल में. नहीं, आपने हमारे यहाँ अगर आपने जो पाकिस्तान का लॉ है उसमें अगर बच्चा दिया है तो आप किसी भी वक्त क्लेम कर सकते हैं उसको. लेकिन जो बच्चे जिनकी हम बात करें अडॉप्शन के हवाले से, उनको क्लेम नॉर्मली नहीं होते. लेकिन वालिदैन पैसे मांगते हैं, अक्सर नहीं कह सकते. देखिए, जो मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनका जो आने का तरीक़ेकार है, जो दुनिया में भी और हम तक के, वो एक मुख्तलिफ तरीक़ेकार है जिसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता. कि ये आउट ऑफ मैरिज बच्चे भी होते हैं.
بس وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے وہ دکھا نہیں سکتے. اچھا مجھے لیکن بٹ دس از ویری امپورٹنٹ, مجھے دیکھیں میرے ویورز کی نالج کے لیے بتائیے سارم بھائی کہ جو آؤٹ آف میرج بچہ ہے, ابھی جیسے دانش نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہمارے معاشرے میں اور تمام قانونی پیپرز میں بچے کی ولدیت امپورٹنٹ ہے, تو اگر ایک آؤٹ آف میرج بچہ ہے تو آبویسلی باپ تو کلیم ہی نہیں کر رہا, ماں اس کو گارڈین شپ کے لیے کیسے دیتی ہے, چھوڑ جاتی ہے بس. میں آپ کو یہی تو بتا رہا تھا, کچرے کنڈیوں میں کون سے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مار کے پھینک دیتے ہیں, تھیلوں میں بند کر کے پھینک جھولے میں دیتے ڈال ہیں, دیتے ہیں, جھولوں وہی یا اوپر سے پھینک دیتے ہیں. میں نے اکثر پروگراموں میں بتایا, بفر زون کا ایک واقعہ بھی کچھ ہی ٹائم پہلے کا کہ کسی نے اچھال کر کے اس کو کسی کی چھت پہ پھینکا ہوا تھا, نیو بورن بیبی کو, ٹھیک ہے نا, تو ان کو کس نے کلیم کرنا ہے آ کر کے, وہ تو ہے ہی کہ ہم نے اپنا جرم چھپانا ہے نا, اپنا گناہ چھپانا ہے. تو نارملی جو بچے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو ایڈاپٹ تک کے جاتے ہیں, بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ میاں بیوی, لیکن ایسے آتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. میاں بیوی کے جی ہمارے آلریڈی 6 بچے ہیں, 7 بچے ہیں, یا بیٹیاں اتنی ساری ہیں, یا بیٹی خاندان کا پریشر ہوتا ہے کہ جیسے اگر میرے خیال میں یہ تو بڑی اچھی ایک پریکٹس بھی ہے, انفارچونیٹ ریالٹیز ہمارے سامنے ہیں, لیکن اگر خاندان والے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کا اپنا سگا بے اولاد جوڑا ہے تو ایٹ ٹائمز فیملی میں سے ہی کوئی بچہ اڈاپٹ کر کے ان کو دے دیا جاتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. الحمد للہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, کیسے ہیں آپ؟ اللہ, یہ تھوڑا سا مشورہ لینا ہے کہ جیسے کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کی شرعی طور پہ جائیداد میں حصہ ہے یا نہیں, ایک بات. دوسری, اگر وہ اپنی مانے خالہ کا فیڈ کروا لے ایک بچوں میں, تو وہ اس کی جو اصلی جس کو دیا ہے, جس کے پاس ہے, وہ ان کا ہو جائے گا, محرم ہو جائے گا, وہ تو شرعی اعتبار, لیکن جائیداد میں اس کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ. اچھا, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس کے فطری بایولوجیکل پیرنٹس ہیں ان کی جائیداد میں حصہ, یا جس نے اڈاپٹ کیا, جس نے گارڈین شپ کی ہے اس کی جائیداد میں حصہ؟ جس نے اڈاپٹ کیا ان کی. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. دانش صاحب آپ نے اس کا جواب دیا, لیکن ایک دفعہ پھر اگر اس پہ بات کریں. ہمارے قوانین کے مطابق آپ کا حصہ نہیں ہوتا, جو ان کا ایسا نہیں ہوتا, بٹ پریکٹس یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ شیئر کیا, گفٹ مرنے سے پہلے جو ان کو گفٹ دے دیا جائے, یا سیل ڈیڈ کے تھرو کچھ پراپرٹی ان کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں. لیکن اگر آپ اسٹرکٹلی قوانین کی بات کریں تو وراثت میں حصہ نہیں بنتا. اوکے جی, آپ کی طرف آنا چاہوں گی آمنہ. ویسے تو ایک بے اولاد جوڑے کو کہا جاتا ہے کہ اس بات کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ بیٹا ہے یا بیٹی, دے جسٹ وانٹ ٹو ہیو اے چائلڈ, لیکن پھر بھی آپ نے اپنی پریکٹس میں کیا دیکھا ہے, لوگ اولاد نرینہ جسٹ بائی تھنکنگ کہ بھائی سوشل ڈویڈنٹ مل جائے گا, اس کی شاید لائبلٹیز یا ریسپانسبلٹیز کم ہیں, کیا لوگ لڑکوں کو اڈاپٹ کرنا پریفر کرتے ہیں؟ دیکھیے سدرا, اس میں نا کچھ بٹر ٹروتھس بھی ہوتے ہیں. ایک چیز, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پردے کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں. صحیح. میں نے اپنے پریکٹس میں جتنے بچے جو کہ ابھی بھی کرنٹ کلینک میں بھی آتے ہیں ان کو دیکھا ہے, تو ان کے پیرنٹس نے یوزلی بیٹوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ وہ پیرنٹس ہیں جن کے پاس اولاد ہے بھی تب بھی اور اولاد نہیں ہے تب بھی. بٹ انٹرسٹنگلی جب عورتیں صرف اڈاپشن کے لیے جاتی ہیں, جیسے بہت ساری سنگل مدرز ہیں جو میرے پاس آتی ہیں جنہوں نے میرج نہیں اپروچ کی, یا پھر ڈیورسز ہو گئے, یا وہ ان کے ہسبینڈ پاس ہوئے ہو گئے, دے اپروچ وومن مور. اب یہاں کا اسٹیٹس ویسے ہمارا اور باہر کی کنٹریز کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ویسے لوگ پریفر کرتے ہیں باہر بچیوں کو, ہمارے یہاں اب مجھے لا کے حساب سے اور ویسے تو نہیں اندازہ, لیکن جتنا میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے اٹ از یوزلی ٹوورڈز دی بوائز. اینڈ اگر آپ ان سے تھراپی کے اندر یا ویسے بھی ان کے آئیڈیاز لیں تو اٹ از مور اباؤٹ کہ آپ کو, اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے, کہ آپ کو ایک سہارا مل جائے گا. تو ایک بیٹا ہوگا تو وہ کما رہا ہوگا اور وہ سارا سہارا مل جائے گا, ایکسپٹ کہ بچی, کیونکہ پھر آپ کو اس کو دینا, معاشرے کے حساب سے آپ کو اس کو دینا بہت پڑتا ہے, پھر آپ کو اس کی شادی کرانی پڑتی ہے. حالانکہ اگر اپنے سگے بچوں میں دیکھیں تو بیٹیاں زیادہ خیال رکھ رہی ہوتی ہیں. یہ نارملی بھی آپ دیکھیں تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن جب آپ وومن کو دیکھتے ہیں, جب وہ خالی اڈاپٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کی انکلینیشن ٹورڈز بچیاں زیادہ ہوتی ہیں. ویری کوئک کوشچن دانش, کیا پاکستان میں غیر شادی شدہ خاتون جس کی کبھی شادی نہ ہوئی ہو, ناٹ اے ڈیورسڈ وومن, ناٹ اے میرڈ وومن, بٹ اے سنگل نیور میرڈ وومن, کیا وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے بچہ؟
جی میں اگین اس کو اڈاپشن کو گارجینشپ لے کے جاؤں گا اور وہ وہ گارجین بن سکتی ہے. اس کے لیے کوئی شرائط ہیں کہ کوئی شرائط نہیں ہے, صرف ویلفیئر بچے کا دیکھا جاتا ہے. ویری انٹرسٹنگ, بیکاز ایک ابہام یہ بھی تھا شاید معاشرے میں کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں یا آپ نے کبھی آپ کی شادی نہیں رہی تو شاید اڈاپٹ یا گارڈین شپ لینے میں آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا. معاشرے کی بہت ساری پیرالل ریالٹیز, یعنی انفارچونیٹلی چلڈرن بورن آؤٹ آف دا ویڈ لاک. جب ہم بات کر رہے ہیں اڈاپشن کے اوپر تو یقیناً اس تلخ حقیقت کو بھی اپنانا پڑے گا, اور آنکھیں موند لینے سے معاشرے کے مسائل ختم نہیں ہو جاتے. کیا سمجھتی ہیں آپ آمنہ, یہ جو ایک پرابلم ہے, اینڈ آئی ریسنٹلی میں بہت ساری ایسی ٹریننگز کا حصہ تھی جہاں پہ میرڈ اور ان میرڈ خواتین, کیونکہ وہ ایک ویسٹرن معاشرے کی بات ہو رہی تھی, جنہوں نے انفارچونیٹلی ابارشنز کروائے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ایک فطری عمل ہے نا کہ بچہ سوچتا ہے کہ میرے بایولوجیکل پیرنٹس کون تھے, اسی طرح جو خاتون اگر کبھی نہ کبھی مس کیریج یا یعنی ابارشن سے گزرتی ہے, شی آلسو ونڈرز کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوتا, شاید میں اس کی وجہ سے مجھے قدرت مجھے سزا دے رہی ہے. آپ نے ایسے کیسز دیکھے؟ ابھی آپ نے مجھے بولا تو مجھے یاد آیا, ریسنٹلی مجھے ایک ارجنٹ کلائنٹ آیا اینڈ وہ ایک وومن تھی جو بریک ڈاؤن سے آلریڈی گزر رہی تھی, تو مجھے ان کو کلینک میں لینا پڑا. اینڈ وہ ایگزیکٹلی یہی کیس تھا. شی واز گوئنگ تھرو, اور ان کے کیس میں تو ایسا تھا کہ وہ 2% عورتوں کو ہوتا ہے. شی واز ہیونگ اے چائلڈ اینڈ ان کو ہیلپ سنڈروم ہو گیا تھا. ہیلپ سنڈروم ویسے بھی دنیا کی پوری پاپولیشن میں 2% عورتوں کو ہوتا ہے جب وہ پریگنٹ ہوتی ہیں, جس میں آپ کا اپنا بچہ آپ کے لیے فیٹل ہو جاتا ہے, تو آپ کے ملٹیپل آرگنز فیلئر شروع ہو جاتے ہیں, آپ کا جسم بالکل آپ کو چھوڑ دیتا ہے. تو آپ کو یہ ایکٹیو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ مجھے اس بچے کو مارنا ہے, مجھے ابورٹ کرنی ہے, یہ آپ کو بچا سکوں. واو. اینڈ شی میڈ اٹ بیکاز ان کا ایک اور اپنا بچہ بھی تھا, پھر ان کے ہسبینڈ بھی تھے, اور یہ بنانا ضروری تھا, ادروائز ان کے پاس کچھ گھنٹے کا ٹائم تھا. اور وہ اس پروسیس سے گزر کے میرے پاس آئی تھی, تو وہ تو بالکل بروکن تھی. کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا سدرا, کسی وجہ سے آپ کا بچہ آپ مس کیریج ہو گیا یا ابورٹ کرا دی, اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی دین کہ میں سیلفش ہو گئی آمنہ, میں نے اپنے آپ کو بچایا, اپنے بچے کو نہیں. اور پھر وہ جس پروسیس سے گزری, جبکہ ان کے ڈاکٹرز بہت زیادہ سپورٹو تھے, تو یہ بہت زیادہ ٹرومیٹک ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر والدین چاہے ایک زندگی کا ایک مجبور ٹائم گزر رہا ہے, بچے کو چھوڑ دیا, ادارے میں چھوڑ کے چلے گئے یا اڈاپشن پہ دے دیا, بعد میں یہ گلٹ آتی ہو؟ بہت زیادہ آتی ہے. اور خاص طور پہ اگر خاتون اس ڈیسیژن میں شامل نہ ہو. خاندان میں جیسے ہوتا ہے کہ جب میاں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ بہن کو بچہ دینا ہے, تو اس ماں کی تڑپ تو ہم انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. یوزلی دیکھا جاتا ہے یہ عورتوں کا بہیویئر ہوتا ہے, جو یہ ان ڈوئنگ کا بہیویئر آتا ہے یہ عورتوں کے پاس سے آتا ہے. بہت سارے مرد نہیں یہ بہیویئر شو کرتے, نہیں تھراپی میں بھی نہیں کرتے, بہت زیادہ عورتیں یہ بہیویئر شو کرتی ہیں. اس کا ون آف دا ریزن بھی یہ بتایا جاتا ہے, جیسے میں نے آپ سے بات, انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہوتا نا کوئی, تو آپ اس کے اوپر جتنی چیزیں لے آئیں اس کو نہیں سنبھال پاتے. بالکل صحیح. ایک کوئکلی ایک کال لیتے ہیں, اس کے بعد جو ایک مسئلہ ہمارے کالر نے محرم نامحرم کا بھی اٹھایا تھا وہ سارم بھائی کے پاس لے کے آئیں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میرا نام امتیاز کوکب ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی سر, کیا کہیں گے؟ محترمہ, یہ ابھی میں ناشتہ بھی کر رہا تھا اور آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہا تھا, جی ابھی جوائن کیا, تو اس حوالے سے موضوع بڑا اچھا ہے. تو سوال یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ جو بچہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, جی جو لوگ کرتے ہیں, اگر وہ 1-2 دن کا بچہ ہے تو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے. صحیح. جو اڈاپٹ کر رہی ہے وہ اپنا دودھ پلاتی ہے اپنی چھاتی سے. جی. تو کیا باقی بچوں سے اس کی شادی ہو پائے گی جب وہ بڑا ہو جائے گا؟ دیکھیں, اگر دینی احکامات کی بات کریں تو اس میں بڑا واضح حکم ہمارے سامنے شامل ہے کہ اگر وہ دودھ شریک بہن یا بھائی بن جاتا ہے اڈاپٹڈ پیرنٹ, تو پھر وہ جس بھی والدہ نے اس کو دودھ پلایا ہے ان کے جو حقیقی بچے ہیں ان کے ساتھ تو شادی یا نکاح ممکن نہیں ہے. اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. اچھا, بہت شکریہ, بہت مہربانی. شکریہ جی کال کرنے کے لیے. لیکن جن سچویشنز میں یہ پاسبل نہ ہو سارم بھائی, وہاں پہ اکثر یہ بات آتی ہے سامنے کہ اگر بیٹی اڈاپٹ کی ہے, جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گی تو یقیناً وہ جو گارڈین ہے, جو والد ہیں, وہ محرم نہیں ہے. پھر کیا دینی احکامات ہیں اور لوگ اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں معاشرے میں؟ دین نے آپ کی اپنی پیدا کردہ بچی سے بھی طریقہ کار بتائے رہنے اور جینے کے, جی وہی سب پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات, ہم لوگ اتنی غیر ضروری باتیں اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے, یعنی وہ شخص جس سے جو آپ کا کل میاں تھا آج ڈیورس ہو گئی, اب وہ حرام ہو گیا. ٹھیک ہے, اس سے پردہ بھی ہو گیا, اس سے دوری بھی ہو گئی,
لیکن شہر کے باقی سارے مرد آپ کے علاوہ، ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ سے، تو ہمیں نا سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کا بھی تو پردہ ہے، ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ہمارے پڑوسیوں کا بھی تو پردہ ہے، ہم ادھر بھی تو اس طریقے سے رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں. صرف اگر ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ایک بچی کو یا بچے کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں لا کر کے اس کے اندر امپلیمنٹ کر دی جائیں گی. اچھا، لیکن وہی آپ کی والی بات ہے نا سارم بھائی، بری خبر بنتی ہے. جو خبریں نکلتی ہیں اس میں کبھی کبھار اگر کوئی زیادتی کی خبر آ جائے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ کوئی قاعدے قوانین ہونے چاہیے جس سے ونس اگین بچے کی ویلفیئر دیکھی جا سکے. ذرا دیکھیں، میں بہت ساری چیزیں نا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ گھما کے بھی میں کس طریقے سے بتاؤں. میں تو پھر جو دنیا دیکھ رہا ہوں تو میں تو کچھ بھی نہیں مانوں. پھر بالکل صحیح، کون سے اصل ماں باپ، کون سے بھائی بہن، پھر تو خلوص، اخلاقیات، ہمدردی، احساس رہ ہی نہیں جائے گا. بات یہ کہ آپ کے اندر انسانیت ہے تو آپ جانور کو بھی پالیں گے نا، تو اس کی ریسپیکٹ ہے نا، وہ ویری ویل دینی پڑے گی. وقت میرے پاس کم ہے. ویری کوئکلی آمنہ، جو بچہ اگر ٹوڈلر ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں نا امیڈیٹلی، کیونکہ یہاں تو ایک بے اولاد جوڑا ہے جو سیراب ہوا ہے، ان کا تو ویسے ہی ایک ممتا کا، شفقت کا پیمانہ لبریز تھا، لیکن بچے کو کس طرح وقت دیں اور کس طرح اس کو اپنی طرف مائل کریں؟ آئی تھنک اس کو نا ٹائم دینا چاہیے تھوڑا سا. اور یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ بچے کو تھوڑا بڑا ہونے دیں اور ٹین ایج میں آ کے اس کو بتائیں کہ وہ اڈاپٹیڈ ہے، اس سے زیادہ فیٹل کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو اس کو ایک ینگ ایج میں جو کہ 4 5 6 سال ہوتی ہے اس کو پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ وہ آپ کے ساتھ گرو کرے. جب وہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں، ایڈولسنٹ میں ہوتے ہیں، آلریڈی وہ آئیڈینٹی کرائسس والا ٹائم ہوتا ہے، نارمل پیرنٹ سے بھی آپ اختلاف کرتے ہیں، اس وقت آپ کسی بچے کو بتا دیں کہ تم اڈاپٹیڈ ہو، تو یہ تو آپ نے اس کے اور آپ کے بیچ کے اندر ایک دیوار کھڑی کر دی. وہ بچے صرف ڈیویئنٹ کی طرف ہی جاتے ہیں بیکاز آپ نے سب کچھ چھین لیا ان سے. وہ آلریڈی فارمیشن آف آئیڈینٹی کے پیریڈ میں تھے. پرائمری سورس آف دس انفارمیشن کون ہونا چاہیے؟ آمنہ، کئی دفعہ غصے میں، لڑائی جھگڑے میں ماں باپ ابھی ریڈی نہیں ہوتے، انہوں نے یہ گفتگو کی نہیں ہوتی اور گھر کا کوئی اور فرد یہ پہاڑ اس پہ توڑ دیتا ہے. یہ یوزلی ایسا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ آپ خاندان سے سن رہے ہوتے ہیں، اچھا تم تو اڈاپٹیڈ ہو، کہیں سے اٹھتے اٹھتے آپ کی مامی نے بول دیا، ماموں نے بول دیا، اس طرح کی بات ہو گئی. پرائمری سورس ہمیشہ ماں باپ ہونے چاہیے. اس سے پہلے بچے کو یہ انفارمیشن نہیں ملنی چاہیے. اور اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی کوئی بات کر سکتے ہیں، اسی لیے آپ دونوں کو فیصلہ کر کے اس کو بٹھا کے یہ بات پہلے سے بتا دینی چاہیے. کیونکہ سدرا سائیکولوجیکلی جو ایک اور امپیکٹ پڑتا ہے وہ شیم کا پڑتا ہے اور لاس اور گلٹ کا پڑتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ نے چھوڑ دیا، میں کیوں یہاں سے آگے. اور کن سرکمسٹانسز میں، وہی جو ہم آؤٹ آف ویڈ لاک بچوں کی بات کریں، پہلا ذہن میں جو چیز جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ان ایتھیکل پریکٹس کی پروڈکٹ ہے، وچ از اے بگ شیم اینڈ گلٹ انڈیوسنگ فیکٹر. تو اس لیے یہ بہت بیٹر ہوتا ہے آپ پہلے اس کو بتائیں، اس کی سورس جتنی آپ کو پتا ہے اس کو ایکسپلین کریں، اپنا پرپز بھی اس کو ایکسپلین کریں کہ اگر میں نے بھی تمہیں لیا، اپنے پاس رکھا یا ہم نے یہ فیصلہ کیا، وہ کیوں کیا، اس کے کچھ سوال. اور یہ بھی دیکھیں بچے بہت کیوریس ہوتے ہیں، ان کے بعد اس کے بعد ایک پول آف کوسچن. اچھا، ایک آخری سوال میں دانش سے کرنا چاہوں گی، کیا گارڈین شپ آپ کو بچے کی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کی کمپلیٹ اتھارٹی دیتی ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ، خاص طور پہ شادی سے ریلیٹڈ معاملات پہ بات آتی ہے کہ جو گارڈین شپ جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری مرضی سے شادی ہوگی، اس دن کے لیے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے، دے آر لوکنگ ایٹ یو لائک انویسٹمنٹ. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی، شادی کی جو عمر ہے وہ 18 سال ہے. اس میں تو آپ اپنے جو بایولوجیکل پیرنٹس ہیں ان کو بھی اتھارٹی نہیں ہے قانونی طور پہ. ایک آدمی جب 18 سال پہ پہنچ جاتا ہے وہ اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے. صحیح. اور اس میں شادی کے معاملات میں جو ہے وہ آپ کے پیرنٹس بھی ایون آپ کو فورس نہیں کر سکتے. اور اس میں اڈاپٹیو پیرنٹس یا جو آپ کے گارڈین ہیں ان کی تو بات بہت دور تک آتی ہے. بالکل. اور اسی طرح جو منی ریلیٹڈ انویسٹمنٹس ہیں، اگر بچہ جو بھی اڈاپٹیڈ بچہ ہے وہ کوئی مہنگی پڑھائی یا ڈگری کرنا چاہ رہا ہے، لیتے وقت سارے فیصلے اور وعدے کیے گئے، لیکن اگر آپ بچے کو تعلیم سے ہی محروم رکھ رہے ہوں، اس کو پڑھانا ہی نہیں چاہ رہے ہوں، تو کیا اس کے اندر اسٹیٹ یا کوئی ادارہ اسٹیپ ان کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیں جو کہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں. اور ایک میں بایولوجیکل پیرنٹس اور اڈاپٹیڈ پیرنٹس دونوں کی بات کروں گا. بچے کے یا ہر انسان کے ایک فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن، فریڈم آف اسپیچ. یہ ہر انسان کے لیے
قانون ان کی پروٹیکٹ کرتا ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایجوکیشن بے شک. اور خاص طور پہ جو ڈسپلنری ایکشن ہمارے یہاں لیا جاتا ہے براؤن پیرنٹنگ میں، جی چتر لگا دینا، ٹنڈ کرا دینا، یہ بڑا کامن ہے، لیکن بچوں کے بھی حقوق ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے ویری پروڈکٹیو کانورزیشن ٹوڈے. بہت شکریہ آمنہ، سارم بھائی اینڈ آنسا فار بینگ ہیئر. بہت سارے ابہام اور پرابلمز اور کنفیوژنس لوگوں کے کریکٹ ہوئے. کسی بھی چیز کو اگر آپ خلوص سے کریں اور اس نیت سے کریں کہ یو آر گیونگ بیک ٹو سوسائٹی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. باقی سب کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.